बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंपॉर्टेंट खबरें हैं। मैं क्योंकि थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि मैं ख़बरें सारी इकट्ठी कर रहा था ताकि मुसद्दक़ा ज़राए से चीज़ें आप तक पहुँचाई जा सकें। इस व्लॉग में सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ऑपरेशन है वो दोनों तरफ से अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। जो बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, वहाँ जो मकामी सहाफ़ी हैं उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि अभी ऑपरेशन जारी है, और वो ये कहते हैं कि ट्रेन के ऊपर बदस्तूर दहशतगर्दों का कब्जा है। ज़रा कुछ चीज़ें अगर आप टेक्निकली समझ लें तो आपको पता चल जाएगा इस हमले के हवाले से, क्योंकि मालूमात टुकड़ों में आ रही है तो सारे डॉट्स हम कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। फिर आपको बताता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। फिर आपको ये बताता हूँ कि हुकूमत कहाँ खड़ी है और ये मामला आने वाले दिनों में किस तरफ जाएगा, और रियासत ने कौन से बड़े फैसले अब करने हैं और कुछ कर लिए हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब धमाका होता है, यानी पहले नंबर पे तो इंटेलिजेंस का एक बड़ा फेलियर है कि एक ट्रेन जा रही है जिसमें 200 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और कुछ फैमिलीज भी मौजूद हैं, आम शहरी भी मौजूद हैं। लगभग कोई 400 से ज़ायद उसमें पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं और बड़ी तादाद में इसमें फौजी मौजूद हैं। तो ऐसी ट्रेन के हवाले से इंफॉर्मेशन लीक हो जाना, सारी इंफॉर्मेशन का पता चल जाना कालअदम तंजीम को, और उसके बाद उनकी प्लानिंग होना, उनके सैकड़ों लोगों का इकट्ठा होना। इस पे देखें, उमर अयूब साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कौमी असेंबली में। उन्होंने ये कहा कि हमारे 5 बंदे इकट्ठे हो जाएं किसी जगह पे तो हमें उठा लिया जाता है, एजेंसियां फ़ौरन हरकत में आ जाती हैं, इदारे फ़ौरन हरकत में आ जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हमें उठा लेती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सिर्फ 5 बंदे इकट्ठे हो जाएं बलूचिस्तान में, सिंध में या पंजाब में, इस्लामाबाद में, तो हमारे ऊपर क्रैकडाउन हो जाता है और फौरी तौर पे यूनिफॉर्म वाले बंदे पहुंच जाते हैं, यूनिफॉर्म के बगैर भी पहुंच जाते हैं। तो ये हमने बार बार देखा है। उमर अयूब साहब ने बताया जैसे कि वो खुद अपोजिशन लीडर हैं, उनको भी, जो पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं उनको भी, साहबजादा हामिद रजा को और 1-2 और लोग थे, 5 बंदे जैसे ही जेल के बाहर इकट्ठे हुए तो दफा 144 के चक्कर में इनको वहां से भी उठा लिया गया। वो कहते हैं जी हमें तो उठा लिया जाता है, लेकिन वहां दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे थे। और वो, अब उमर अयूब साहब के पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, वो ये बता रहे थे कि वो 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। तो सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द इकट्ठे हो गए और वहां पे कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ, वहां पे किसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकवा करती है कि उनके खिलाफ ये चीजें बहुत ज्यादा की जाती हैं। बहरहाल पहले नंबर पर ये इंटेलिजेंस फेलियर था कि पता ही नहीं चला, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और इतना बड़ा मनसूबा बन गया कि टनल से ट्रेन निकलेगी, उसको धमाके से रोका जाएगा, फिर ट्रेन जो है उसके लोगों को यरगमाल बनाया जाएगा। फिर जो किया गया वो क्या था, पहले धमाका होता है जो अब एनी शाहिदीन बता रहे हैं, धमाके के बाद ट्रेन रुकती है, और वो जो फायरिंग का वाकया बताया जाता है लगभग 50 मिनट का, वो फायरिंग इसलिए हो रही थी कि वहां पे 7 ऐसे लोग मौजूद थे जो मुसल्लह थे हुकूमत की जानिब से, पुलिस और एफसी। इसमें 2 एफसी वाले थे और 5 पुलिस वाले थे। इन्होंने बड़ी बहादुरी से कोशिश की कि दहशतगर्दों को वो रोक सकें और वो पहाड़ों से नीचे आकर ट्रेन पे कब्जा ना करें। रॉकेट लॉन्चर्स भी चल रहे थे, धमाके भी हो रहे थे। तो इन्होंने सिंगल गोली चलाई, इनका एमुनिशन खत्म हो गया। एमुनिशन बोलते हैं सादा जबान में गोलियों को। तो जब सरकारी जो वहां पे गार्ड्स मौजूद थे उनके पास एमुनिशन खत्म हो गया, गोलियां खत्म हो गई, तो फिर इन्होंने बंदूकें अपने से दूर फेंक दी ताकि जो दहशतगर्द हैं उन्हें पता ना चले कि हम पे गोली कौन चला रहा था। 2 तरफा गोलियां चलती रहीं। उसके बाद वो आए दहशतगर्द, उन्होंने आके बोगियों के अंदर दाखिल होना शुरू किया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। तब भी फायरिंग चल रही थी। उन्होंने लोगों को अलग अलग किया, ये बलोची लोग जो हैं वो अलग हो जाएं, जो पंजाबी लोग हैं वो अलग हो जाएं, जो सिंधी लोग हैं वो इधर आ जाएं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं वो इधर आ जाएं। तो उन्होंने ऐसे लोगों को अलग अलग किया, और अलग अलग करने के बाद उन्होंने खवातीन को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बलोचों को उन्होंने कहा अब तुम लोग तो जाओ वापस। पहले वहां बैठा दिया, जब शाम हुई तो उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, तुम लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम ये सिक्योरिटी फोर्सेज को लेकर जाएंगे। ये रिपोर्ट हुआ है बीबीसी पे। अच्छा, ये लोग जब पीछे की तरफ चले तो क्योंकि एफसी के लोग आ रहे थे, फोर्सेज आ रही थी, तो उन्होंने इनको रेस्क्यू कर दिया। ये लोग बहुत मुसीबत में थे, मुसीबत के मारे हुए थे, चल नहीं पा रहे थे। कुछ खवातीन नंगे पांव थी, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ लोग बैठ बैठ के आराम आराम से जा रहे थे, रुक रुक के, कुछ लोग ज्यादा बुजुर्ग थे, कुछ बच्चे थे उनके साथ। तो वक्तन फवक्तन इनको रेस्क्यू किया गया और मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचाया गया। ये लोग मच स्टेशन पे ज्यादातर लोग पहुंचे।
تو وہاں سے پھر میڈیا نے ان کی کہانیاں سننا شروع کی اور بتانا شروع کی کہ جناب ہوا کیا. یہ جو پولیس اہلکار تھا ان میں سے ایک پولیس اہلکار نے نام نہ بتانے کی شرط پہ یہ بتایا ہے کہ میں وہاں لڑتا رہا ہوں, اس کے بعد میں نے اپنی بندوق پھینک دی, ہمیں پھر بٹھا دیا گیا ایک جگہ پہ, ہمیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں گے یا مار دیں گے. لیکن ہم نے انہیں کہا جی ہم تو بلوچ ہیں. انہوں نے کہا پھر تم نوکری کیوں کرتے ہو سرکار کی؟ تو بہرحال مارا نہیں, وہاں بٹھا دیا. اس کے بعد جب ایف سی والے آئے اور اس طرف وہ انگیج ہوئے تو ہم بھاگے, انہوں نے پیچھے سے گولیاں چلائیں تو ایک بندہ زخمی بھی ہو گیا, لیکن پھر بھی کافی آگے جا کے انہیں بھی ریسکیو کر دیا گیا. اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی. یہ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ پہاڑوں کے اوپر موجود تھے, مختلف ٹولیوں میں موجود تھے اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ موجود تھے, اور ان کی تعداد سینکڑوں میں. یہ کلیم کی ہے کچھ عینی شاہدین نے. انہوں نے کہا وہاں پہ بہت ساری لاشیں بھی پڑی ہیں, بہت سارے لوگوں کو قتل بھی کیا گیا ہے. جبکہ ٹرین کے اوپر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا. دہشت گردوں نے ٹرین پہ قبضہ کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو چن کر الگ الگ ٹولیوں میں وہاں سے مختلف جگہوں پہ بھجوانا شروع کیا. اب یہ بھی وہ جو عینی شاہدین ہیں وہ بتا رہے ہیں, یعنی جو آفیسرز تھے مختلف فورسز کے, ان آفیسرز کو الگ کیا, جیسا کہ کچھ میجرز وہاں پہ موجود تھے, کچھ اور صوبیدار وغیرہ موجود تھے, ان لوگوں کو الگ کیا. اور جو بی ایل اے کالعدم تنظیم کی جو وہاں پہ دہشت گرد موجود تھے ان کے ساتھ انہیں مختلف ٹولیوں کی شکل میں روانہ کرنا شروع کر دیا. یہ بات کل رپورٹ بھی ہوئی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ ٹولیوں میں بٹ گئے ہیں. وہ ایکچولی ٹولیوں میں لڑنے کے لیے نہیں بٹے تھے, وہ وہاں سے ایویکویشن کر رہے تھے. وہ وہاں سے ان لوگوں کو لے کر جا رہے تھے, یرغمالیوں کو جن کو وہ وہاں سے لے جانا چاہتے تھے, یا جو ان کے ہارڈ ٹارگٹ سے, یا انہیں لگتا تھا کہ یہ ہمارے قابو آ جائیں گے, ہم اپنے مطالبات منوائیں گے. تو وہ ٹولیوں میں وہاں سے نکلے, اور یہ ڈیفرنٹ ٹولیاں تھیں جو پہاڑوں کے اندر غائب ہوتی گئی ہیں. ان کے پیچھے سیکیورٹی فورسز گئی ہیں, ان کے پیچھے ڈرونز گئے ہیں, ان کو جو ہے وہ ٹریک کیا جا رہا ہے, ٹریس کیا جا رہا ہے. تو وہ وہاں پہ ایک الگ آپریشن چل رہا ہے. اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک وہ لوگ جو وہاں سے یرغمالیوں کو لے کر محدود تعداد میں نکلے, اب تعداد نہیں پتا کہ وہ کتنی ہے, کتنے لوگوں کو لے کر نکلے, لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ بڑی تعداد میں جو دہشت گرد تھے, عسکریت پسند تھے, وہ وہاں سے نکل گئے, اور پیچھے رہ گئے تقریباً 25 سے 30 لوگ جو عینی شاہدین کے بقول ہیں. اور یہ جو 25 سے 30 لوگ تھے انہوں نے پوری ٹرین پہ قبضہ کر کے رکھا, اور جو باقی وہاں پہ لوور سٹاف تھا یا سرکاری ملازمین تھے ان سب کو انہوں نے وہاں پہ کنٹرول کر لیا. ان کی لڑائی چل رہی تھی ایف سی کے ساتھ, اور پھر ایس ایس جی کمانڈوز آتے ہیں, باقی فورسز آتی ہیں, اور وہ لڑائی, ایک تو لڑائی ٹنل کے قریب چل رہی ہے, وہاں پہ ٹنل میں اس کی سراؤنڈنگ میں ایک لڑائی وہاں چل رہی ہے جہاں پہ یرغمالی موجود ہیں. اب یہ دو آپشنز ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرین دھماکے کے بعد بیک ہوئی ہے اور وہ واپس سے کہیں ٹنل کے اندر, اس کی کچھ بوگیاں ٹنل کے اندر موجود ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ ساری یرغمالیوں کو بند کیا گیا, وہاں رکھا گیا. کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ زیادہ قریب کوئی جا نہیں پا رہا, پاکستانی فورسز بھی وہاں پہ ہیں آپریشن کے لیے, اور بہت دور تک جو ہے وہ دہشت گرد بھی پھیلے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ. تو دوسرا سورس یہ بتا رہا ہے کہ ٹنل کو بطور ہائیڈ آؤٹ استعمال کیا گیا ہے, جہاں پہ دہشت گرد خودکش جیکٹوں کے ساتھ بھی موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے اوپر آپریشن جاری رہا یا کیا جاتا رہا تو پھر ہم دھماکے کریں گے, اور یہ سب کو, جتنے یرغمالی ہیں ان سب کو ہم مار دیں گے, وہ یہ کہتے ہیں. اچھا, اب ڈیفرنٹ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. بی ایل اے کا بھی ایک میرے خیال میں کوئی چینل ہے, یا ان کا حمایت یافتہ چینل ہے, اس کی چیزیں میں رپورٹ کرنا نہیں چاہتا, وہ تو بہت عجیب و غریب پکچر بیان کر رہے ہیں. لیکن جو مقامی صحافی ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, جو ہمارا میڈیا ہے وہ سیکیورٹی ذرائع سے کچھ اور کہہ رہا ہے. سیکیورٹی ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہے ان کے اوپر آپ کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے, کیونکہ کچھ لوگ خواہشات کو بھی خبر بنا رہے ہیں. جو لوگ سیکیورٹی ذرائع سے خبر دے رہے ہیں ان کی خبر ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپریشن مکمل ہو گیا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپریشن آخری مرحلے میں داخل ہو گیا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد جو مارے گئے ان کی تعداد اتنی تھی, کچھ لوگ کوئی اور تعداد بتا رہے ہیں مارے گئے دہشت گردوں کی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تمام یرغمالی رہا ہو گئے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے شہید ہو گئے ہیں. تو یہ الگ الگ اطلاعات آ رہی ہیں سیکیورٹی ذرائع سے. جو سرکار ہے, سرکار کی جانب سے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ابھی تک نہیں دی گئی. حکومت کی جانب سے نہ وزیر اطلاعات نے, نہ وزیر دفاع نے, نہ وزیر داخلہ نے, نہ بلوچستان کی حکومت نے ابھی تک, یا آئی ایس پی آر نے ابھی تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا. میرے خیال میں وہ آپریشن مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی آپریشن مکمل ہوگا تو وہ تمام تر تفصیلات پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کریں گے. بی ایل اے نے مطالبات کیا کیے ہیں,
جو کلعدم BLA ہے ان کے مطالبات کیا ہے. دیکھیں ایک بات تو کنفرم ہے کہ دونوں طرف سے الگ الگ خبر آ رہی ہے، لیکن آفیشلی پاکستان کی حکومت نے یا اداروں نے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا ہے. جو مقامی صحافی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرین ابھی تک بدستور جو ہے وہ عسکریت پسندوں کے، علیحدگی پسندوں کے قبضے میں ہے. دوسری جو سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے پاکستان کا میڈیا خبر دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپریشن مکمل ہو گیا ہے اور صرف کلیئرنس ہو رہی ہے اور وہاں پہ یرغمالیوں کو رہا کروا لیا گیا ہے اور دہشت گرد جو ہے ان کو مار دیا گیا ہے. لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ جو دہشت گرد وہاں سے ٹولیوں میں نکلے ہیں اور کچھ یرغمالیوں کو لے کر نکلے ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاعات ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا آپریشن تھا اور اتنے بڑے پیمانے پر یرغمالی بنائے گئے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو آپریشن کو کرنا جتنا مشکل ہے، یعنی میرے خیال میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بہت سارے آپریشن کیے ہیں، بڑے بڑے مشکل آپریشنز کیے ہیں. بہت سارے آپریشنز کو میں نے کور کیا ہے. مثال کے طور پہ جب لاہور میں بیدیاں میں ایک اٹیک ہوا تھا پولیس ٹریننگ سینٹر پہ، تو ایسا لگتا تھا کہ بہت سارے جو پولیس والے ہیں یا جو کیڈٹس ہیں ان کو وہاں پہ شہید کر دیا جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ موقع پر ہی جو سیکیورٹی موجود تھی انہوں نے دہشت گردوں کو ایک کارنر کر دیا تھا، ان کو پہنچنے نہیں دیا تھا. جو وہاں پہ غیر مسلح لوگ موجود تھے یا جو کیڈٹس موجود تھے ان تک پہنچنے نہیں دیا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کیونکہ وہاں پہ دیکھیں SSG کمانڈوز تھے اور وہ ٹریننگ دے رہے تھے. ٹرین میں اگر SSG کمانڈوز ہوتے تو پھر تو دہشت گردوں کو موقع ہی نہ ملتا کبھی. تو وہاں پہ SSG کمانڈوز پولیس ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ دیتے تھے، انہوں نے فوری طور پہ دہشت گردوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا. پھر لڑائی چلتی رہی کئی گھنٹے تک لیکن وہ نقصان نہیں ہوا، اتنا ڈیمیج نہیں ہوا تھا. تو بڑی مشکل سچویشنز بھی دیکھی ہیں پاکستان کی فورسز نے. لیکن میری نظر میں جو ہاسٹیج سچویشن ہوتی ہے وہ سب سے مشکل ہوتی ہے کسی بھی فورس کے لیے، اور یہ والی سچویشن تو سب سے اس لیے زیادہ مشکل ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک لڑائی نہیں ہے. مختلف ٹولیوں میں مختلف جگہوں کی طرف نکلے ہیں جو دہشت گرد ہیں اور وہ اپنے ساتھ یرغمالیوں کو لے کر گئے ہیں. ان کے بعد خود کچھ بمبار ہیں، انہوں نے ایک ٹنل کو بھی استعمال کیا ہے مبینہ طور پہ، وہ ٹرین کو بطور شیلڈ استعمال کر رہے ہیں اور بہت سارے یرغمالیوں کو بطور شیلڈ استعمال کر رہے ہیں، جن میں ابھی بھی کچھ سورسز کہہ رہے ہیں کہ خواتین اور بچے موجود ہیں. تو یہ ایک مشکل ترین آپریشن ہے. اس طرح کا آپریشن شاید پاکستانی فورسز کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آیا ہے. تو یہ مارجن رہنا چاہیے کہ ابھی تک کوئی خبریں نہیں آ رہی یا کچھ بتایا نہیں جا رہا، کیونکہ ایسی صورتحال کا کبھی انہوں نے سامنا ہی نہیں کیا. BLA نے جس طرح قیدیوں کے تبادلے کا مطالبہ کیا ہے، ایسا مطالبہ تو ایک ریاست دوسری ریاست سے کرتی ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ کر لیں. ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں یا کوئی ہمارے بندے جو آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں یا BLA کے کوئی دہشت گرد ان کے پاس ہوں تو ان کے ساتھ آپ ہمارا تبادلہ کر لیں قیدیوں کا. یہ انہوں نے مطالبہ کیا، 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا. لیکن پاکستان کی ریاست ایسا کر نہیں سکتی، نہ فورسز ایسا کر سکتی ہیں. اگر انہوں نے ایسا کیا تو یہ BLA کی ایک بہت بڑی رجسٹرڈ کامیابی ہو جائے گی. لاجیکلی صرف یرغمالیوں کو بازیاب کروانا اور دہشت گردوں سے لڑنا ہی آخری حل ہے. اب گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے یہ ہمیں جیسے جیسے پتہ چلے گی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلے جائیں گے. سوشل میڈیا پہ الگ طرح کی خبریں آ رہی ہیں، ہر طرف الگ الگ قسم کی خبریں آ رہی ہیں اور ہیلی کاپٹرز کو بھی بدستور استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن حکومت کی جانب سے اور اداروں کی جانب سے جو خاموشی ہے وہ بہت سارے ابہام اور بہت عجیب و غریب صورتحال جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے. ناظرین اب اس حملے کے بعد جو سیاسی پہلو ہے اس کی طرف آپ آ جائیں تو وہ سچویشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو حکومت نے اپنی توپوں کا رخ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف رکھا ہوا ہے. اسحاق ڈار ہوں، عطا تارڑ ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، احسن اقبال خواجہ، آصف عرفان صدیقی، عفنان اللہ خان، یہ سارے لوگ بجائے اس کے کہ دہشت گردوں کی مذمت کریں، دہشت گردوں کے اوپر اٹیک کریں یا دہشت گردوں کو دیوار کے ساتھ لگائیں یا ایک قومی بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش کریں، یہ سب مل کر عمران خان پر اور پاکستان تحریک انصاف پر حملہ آور ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ اس حملے کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف ہے. حالانکہ تحریک انصاف نے اس سارے معاملے کے اوپر مذمت کی ہے، کھل کر مذمت کی ہے، دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی ہے، دہشت گردوں کی مذمت کی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیونکہ سوالات اٹھائے ہیں سیکورٹی فیلئر کے اوپر، انٹیلیجنس فیلئر کے اوپر، اور ان کا ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر ساری توانائیاں خرچ کی جا رہی ہیں، یہی توانائیاں دہشت گردوں کے خلاف خرچ کی جانی چاہیے. لاجیکل ہے، اپوزیشن جو ہے وہ تنقید ہی کرتی ہے اور کیا کرتی ہے. لوگوں نے نکال کے مریم نواز کا، نواز شریف کے کلپ لگانا شروع کر دیے کہ ماضی میں یہ لوگ بھی بلوچستان کی بات کرتے تھے، لاپتہ افراد کی بات کرتے تھے، ماضی میں یہ لوگ بھی آواز اٹھاتے تھے ایسی چیزوں کے بارے میں. لیکن اب ایسا کیسے ہو گیا کہ اب جو بھی بات کر رہا ہے اس کو یہ غدار ڈکلیئر کر رہے ہیں. یعنی اسحاق ڈار نے تو صاف غدار کہہ دیا ہے.
اب حکومت کی ترجیحات کیا ہے، ذرا آپ یہاں پہ غور کریں کہ جو آئی جی نے بنائی ہوئی اپنی جے آئی ٹی اسلام آباد میں، اس نے آئی جی نے طلب کر لیا جی علیمہ خان کو اور عمر ایوب کو کہ جناب آپ اینٹی اسٹیٹ چل رہے ہیں، آپ ریاست کے خلاف چل رہے ہیں، لہذا آئیں اور آ کر آپ جواب دیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان کی ترجیحات کیا ہے، یہ کس طرف چیزوں کو سوچ رہے ہیں۔ ابھی بھی انہیں پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا ہے۔ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ ٹھیک سے رپورٹ نہیں کر پا رہا۔ انڈین میڈیا اور فورن میڈیا جو ہے وہ اس خبر کو بہت بڑے پیمانے پر رپورٹ کر رہا ہے۔ میں اگر کھولوں انٹرنیشنل میڈیا کو تو میرے سامنے جو نیوز چینل آ جاتے ہیں، دا گارڈین، دا انڈیپینڈنٹ، الجزیرہ، اسکائی نیوز، این ڈی ٹی وی، رائٹرز، سی این این، دا نیو یارک ٹائمز، کوئی ایسا بڑا عالمی اخبار یا میڈیا ہاؤس نہیں ہے جس نے اس واقعے کی کوریج نہ کی ہو۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ حکومت اور حکومتی صحافیوں نے دہشت گردوں سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا ہے۔ دیکھیں اصل میں تو جنرل باجوہ، ندیم انجم، فیض حمید اور پی ڈی ایم سرکار سے پوچھنا چاہیے کہ آپ دہشت گردوں کو پاکستان میں کیوں لائے۔ عمران خان صاحب کے دور میں یہ آئیڈیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فلوٹ کیا تھا اور عمران خان صاحب کی حکومت میں اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تھا، لیکن یہ آئیڈیا موجود تھا، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب نے خود بھی اس کے اوپر میڈیا میں بھی ڈسکشن کی تھی، ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن ان کی پارٹی کے اندر سخت مخالفت تھی کہ دہشت گردوں کو واپس نہیں آنے دینا۔ اب ان کی حکومت ختم کی گئی تو اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کی کوئی تصاویر ہمیں نظر آتی ہیں ندیم انجم صاحب کے ساتھ کہ وہ مل رہے ہیں افغان قیادت کو، اور جو ٹی ٹی پی ہے ان کو واپس لانے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، باقاعدہ ہیڈ لائن لکھی ہوئی انگریزی اخبارات کے اندر۔ تو پی ڈی ایم کے دور میں تحریک طالبان پاکستان کو واپس لایا گیا تھا، لیکن بجائے ان کا احتساب کرنے کے، پی ڈی ایم کا احتساب کرنے کے، جنرل باجوہ، جنرل فیض، جنرل ندیم انجم سے یہ پوچھنے کے کہ آپ کیوں دہشت گردوں کو پاکستان میں لائے، پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق، یہ طارق متین صاحب نے بھی اس کو شیئر کیا ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ، کہ 200 سے زائد تابوت بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، 200 سے زائد تابوت بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے جو پہنچائے گئے ہیں، اور ہمارے آفیشیل ذرائع باضابطہ طور پہ کچھ بھی نہیں بتا رہے، اور تمام توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف موڑ دیا گیا ہے، اور یہ ایک بے حسی ہے۔ حکومتی ترجیحات یہ ہیں کہ اعزاز سید صاحب نے بھی رپورٹ کیا اور لوگوں نے بھی، کہ بلوچستان ایک طرف جل رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ روٹین کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں وہاں پہ قومی اسمبلی میں، اور وہاں پہ جو پریزیڈنشل سپیچ ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب کی، اس کے حوالے سے سیشن چلایا جا رہا ہے اور قادر پٹیل صاحب وہاں پہ چیئر کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے ڈیمانڈ کی کہ ڈیبیٹ کو سسپینڈ کیا جائے اور بلوچستان کے اہم ترین معاملے پر ڈیبیٹ کروائی جائے قومی اسمبلی میں، لیکن اس کو جو ہے وہ منع کر دیا گیا قادر پٹیل صاحب کی جانب سے۔ پریزیڈنشل سپیچ کے اوپر ہی بات ہوگی، آپ کو تقریر کرنے کا موقع ملے تو بیچ میں آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اب یہ حکومت کی سنجیدگی ہے۔ پی ٹی آئی نے کورم کی نشاندہی کی، جی ٹھیک ہے پھر ہم چلاتے ہی نہیں، لیکن حکومت نے کہا جی ہمارے بندے پورے ہیں، کورم ٹھیک ہے، ہم نے پریزیڈنشل سپیچ کے اوپر ہی یہ سیشن چلانا ہے، ہم نے بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اوپر یہ سیشن نہیں چلانا۔ سرفراز بگٹی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، یہ سٹیٹمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں اس صوبے کے جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہو رہا ہے۔ تو سرفراز بگٹی نے کیا کہا؟ ریاست پاکستان بلوچستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ چلے کم سے کم ان کو یہ سمجھ آئی کہ بلوچستان کے حوالے سے مذاکرات کرنے چاہیے اور معاملے کا سیاسی حل بھی نکالنا چاہیے، دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے، اور وہ فورسز جانتی ہیں کہ وہ کیسے کرنا ہے۔ جو ہتھیار اٹھائے، جو ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کرے، اس کے خلاف تو آپ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ناراض ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، جن کی محرومیاں ہیں، ان سے ضرور بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا جی بی ایل اے بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے، کیا اس کی اجازت دے دیں؟ وہ بچوں کو مارے، کیا اس کی اجازت دے دیں؟ وہ ہمارے 500 لوگوں کو مار دیں اور ہم جا کر معافی مانگیں؟ یہ وزیر اعلیٰ بگٹی نے کہا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ ریاست پاکستان بلوچستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک سین اپروچ ہے۔ ایک طرف ناظرین حملہ کر دیا گیا فوری طور پہ مارنگ بلوچ کے اوپر، اور یہ بہت بڑی تعداد میں بے وقوف لوگ ہیں جنہوں نے مارنگ بلوچ کے اوپر اٹیک کیا۔ دیکھیں بلوچستان میں نوجوان اس وقت ریاست سے یا حکومت سے متنفر ہیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے پاس دو ہی رستے ہیں نا، یا تو وہ سیاسی آوازوں کے پیچھے جائیں گے، جو پرانے بلوچ سردار ہیں، جو بہت بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں وہاں کے،
اب جو بلوچستان کا نوجوان ہے وہ ان کی طرف کم دیکھتا ہے اور نوجوان کی عادت کی طرف زیادہ دیکھتا ہے. دو رستے ہوتے ہیں نا ایک نوجوان کے پاس, یا تو وہ ہتھیار اٹھاتا ہے یا وہ سیاسی آواز بلند کرتا ہے جمہوری طریقے سے. تو جو نوجوان جمہوری طریقے سے, سیاسی طریقے سے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں وہ مارنگ بلوچ کی طرف جا رہے ہیں. تو مارنگ بلوچ جو ہے وہ ایک غنیمت ہے. دوسرا رستہ یہ ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ عسکریت پسندوں کے ساتھ بندوق اٹھا لے. تو ابھی مجھے ایک دوست مجھے ٹیلی فون کر کے بتا رہے تھے کہ یہ جو ترجمان ہے ایک, وہ کہتے جی میں اس کو جانتا ہوں, یہ ہمارے پاس تعلیم حاصل کرتا تھا, ہمارے ساتھ پڑھتا تھا, اور یہ تو اس طرح کا نہیں تھا, لیکن پھر اس کے بعد یہ اغوا ہو گیا, جبری طور پہ لاپتہ ہوا, 2 سال کے بعد واپس آیا, اور اب یہ بندہ یہ بن گیا ہے کہ وہاں پہ عسکریت پسندوں کے ساتھ کھڑا ہے. یہ مجھے میرے ایک دوست نے ابھی بتایا, جرنلسٹ ہیں وہ, کہتے جی وہ میں اس کے ساتھ ایک ہی تعلیمی ادارے میں تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ مارنگ بلوچ جو ہے وہ ایک اپرچونٹی کے طور پہ لینا چاہیے. یہ آوازیں غنیمت ہیں, ان کی عزت کی جانی چاہیے. بلوچ نوجوان آپ سے متنفر ہو چکا ہے, یا تو جائے گا مارنگ بلوچ کے پاس, یا سیاسی آوازوں کے پاس, یا وہ جائے گا عسکریت پسندوں کے پاس. تو آپ کو انہیں انگیج کرنا چاہیے تاکہ وہاں پہ امید پیدا ہو. میکسیمم نوجوان سیاسی آوازوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں, ان کے حقوق انہیں دیے جائیں, انہیں جو ہے وہ ان کی محرومیاں دور کی جائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے, اور عوام کی منتخب حکومت وہاں پہ لائی جائے. جب تک بلوچستان میں کٹ پتلیاں بٹھائی جائیں گی, جب تک پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر کٹ پتلیاں بٹھائی جائیں گی, تب تک امن و امان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیونکہ لوگ حکومت پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, پھر لوگ حکومت کا ہاتھ نہیں بٹاتے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. ناظرین, اس وقت آپریشن جاری ہے. میری دعا ہے اور تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سیکورٹی فورسز کو محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ تمام یرغمالیوں کو محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ بلوچستان کو گلے گلزار بنائے. یہ آگ بہت پھیلتی چلی جا رہی ہے, ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. خواجہ آصف ماضی میں اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ چکے ہیں کہ 2 صوبے ان کے اندر علیحدگی کے معاملات بہت آگے تک جا چکے ہیں, میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں. یہ خواجہ آصف کہہ چکے ہیں, تب اپوزیشن میں تھے. آج وہ ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں, لیکن آنکھیں بند کر کے کبوتر جو ہے بلی سے بچ نہیں سکتا. ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا, متحد ہو کر دہشت گردی کو روکنا پڑے گا, ہمیں پاکستانیوں کو ان کا حق بھی دینا پڑے گا. تو پاکستان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ تمام یرغمالیوں کی حفاظت فرمائے اور تمام اپنے گھروں کو واپس آئیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.